वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं ख़वातीन की सेहत के हवाले से। चूँकि मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को सेहत के ज़्यादा मसाइल लाहक होते हैं और इसलिए अपनी सेहत की देखभाल उनकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कम ही देखा जाता है क्योंकि मामूलात ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग्स और चंद तजावीज़ पर अमल दरामद से ना ख़वातीन अपनी सेहत से जुड़े बेशतर मसाइल को हल करते हुए सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकती हैं। तो आज के इस सेगमेंट में ख़वातीन की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ बुनियादी बातें करनी हैं, कुछ टिप्स लेनी है कि किस तरह जनाब जो ख़वातीन की सेहत है उसको बरकरार रखा जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सारा मसूद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। डॉक्टर सारा, ख़वातीन चूँकि मर्दों के मुकाबले में इतनी ज़्यादा अपनी सेहत को कह लें कि तरजीह नहीं देती हैं। उनका ये होता है कि अच्छा चले मेरे बच्चे जो है ना वो अच्छा खा लें और उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, बाकी लोगों का अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। तो उनकी वजह से किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो उन्हें अर्ली एजेस में ही देखने को पड़ सकती हैं? सबसे जो कॉमनेस्ट हमारी पॉपुलेशन में देखा जाता है दैट इज़ अनीमिया, जो खून की कमी है। हमारी जो 2/3 पॉपुलेशन है फीमेल्स की, जो स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, इनके अंदर अनीमिया जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। और आइडियली तो फीमेल्स को अगर इस तरह के हमारी बॉडी जो है वो हमें खुद सिग्नल करती है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत काम काज करके आप एकदम से टायर्ड हो जाते हैं, थकावट हो जाती हर है, वक्त हाँ टायर्डनेस है और लेजीनेस की फीलिंग आ रही है, तो आपको चाहिए इन फीमेल्स को कि वो अपना जो है ना CBC का टेस्ट कराएं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एडिक्वेट होनी चाहिए। अच्छा। आपका जो HP है वो तभी अच्छा होगा अगर आपके आयरन लेवल्स अच्छे हैं। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपनी फूड इनटेक के अंदर आयरन वाली चीज़ें, जो आयरन रिच फ्रूट्स हैं वो खाएं। इसके अलावा एक बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आपका स्मॉल पोर्शन ऑफ कार्ब्स हो और मेजर पोर्शन प्रोटीन्स का हो और सैलड्स एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि फ्रूट्स हमें बहुत से वाइटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। सही है। इसके अलावा हमारी देखिए हमारी जो ख़वातीन हैं उनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यंग बच्चियाँ हैं जो अंडर 18 की हैं, देन हमारा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आ जाता है 18 to 40 ईयर्स के अराउंड टू 45 के अराउंड, और उसके बाद हमारी ओल्ड एज ख़वातीन हैं जो 50 प्लस वाली हैं। इन सब के मसाइल डिफरेंट हैं। जो यंग लड़कियां हैं उनके अंदर आजकल मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि जंक फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर है वहाँ हमारी बर्थ स्पेसिंग प्रॉपर नहीं है, फीमेल्स की डाइट प्रॉपर नहीं है, सप्लीमेंटेशन नहीं करती हैं अक्सर ख़वातीन, तो उस वजह से वो एनीमिक होती हैं, जिस वजह से उनका जो बेबी भी जो आने वाला वो भी एनीमिक होता है। फिर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा कॉमन होती है। कैल्शियम की इंटेक ख़वातीन नहीं करती, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उससे बच्चों की हड्डियां जो है वो माँ के पेट के अंदर ही वीक होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, तो ग्रोथ स्टंटेड जो हमारे जो बच्चे होते हैं उसकी यही वजह है। IQ लेवल्स बच्चों के ख़राब होते हैं अगर एनीमिक मदर होगी। अच्छा, उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक तो डाइट अच्छी रखें, बर्थ स्पेसिंग भी करें कि जैसे ये गलत है कि एवरी ईयर यू आर हैविंग अ बेबी, इससे जो है आपका पिछला बच्चा भी इफेक्ट होता है क्योंकि वो अपनी फीड प्रॉपर नहीं कर पाता। जैसे मदर मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, 2 ईयर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए। तो जब आप बर्थ स्पेसिंग नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर ही बेबी प्लान कर लिया, तो उससे ये होगा कि पिछले बच्चे का भी इफेक्ट होगी डाइट, और जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें मदर मैक्सिमम कितनी, मतलब आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि कितनी बर्थ स्पेसिंग होनी चाहिए, कितना वक्फा होना चाहिए आम जुबान में अगर बोला जाए लोगों को समझ? इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक एटलीस्ट 2 ईयर्स, लेकिन अच्छा है अगर आप 3 ईयर्स का गैप कर लें तो। अच्छा, ठीक है। वरना हमारे यहाँ पे यूजुअली पता है क्या बोला जाता है कि जी बच्चे पैदा कर ले पहले ही वो सारे ही एक दफ़ा ही पल जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, इंटरनेशनली अगर आप देखें बाहर के मुल्कों में बच्चे जो है ना उनका हर बेबी बहुत हेल्दी होता है बिकॉज दे फोकस ऑन दैट चाइल्ड। और उसके बाद जाहिर है जब आप एकदम से सेकंड प्रेगनेंसी कर लेंगे, पिछली प्रेगनेंसी का डेफिसिट अभी पूरा नहीं हुआ होता, और जब आप नेक्स्ट करते हैं तो वो उस बच्चे को भी न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल पाते ना। तो बर्थ स्पेसिंग भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारी ओल्ड एज ख़वातीन है जो 50 प्लस में जो मीनोपॉजल हैं, उनके अंदर चूँकि ईस्ट्रोजन हार्मोन ख़त्म हो जाता है ना फीमेल्स का 50 प्लस के अंदर जब आपके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैल्शियम और विटामिन D की इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी आपकी हड्डियां वीक हो जाती हैं कि अक्सर ख़वातीन जो ओल्ड एज वुमेन है उनको हिप फ्रैक्चर्स हो जाते हैं वॉशरूम्स के अंदर, ठीक है। तो और इट कैन बी इवन लाइफ थ्रेटनिंग एट टाइम्स, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम कौन सी फिर अगर उन्हें ये हड्डियां वीक हो जाती हैं मेनोपॉज के बाद, वो कैल्शियम और विटामिन D का सोर्स क्या ले सकती हैं?
کیلشیم اور وائٹامن ڈی ظاہر ہے آپ کی جتنی ڈیری پروڈکٹس ہیں جیسے ملک ہو گیا, چیز ہو گیا, اس کے علاوہ وہ سپلیمنٹیشن بھی کر سکتی ہیں, کیونکہ اولڈ ایج جو خواتین ہیں ان کے اندر بہت ایکسیسو لاس ہو رہا ہوتا ہے کیلشیم کا باڈی سے, کیونکہ ہمارا جو ایسٹروجن ہارمون ہے جو ہماری باڈی کے ملٹیپل فیمیلس کے فنکشنز ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے, جس میں آپ کی اسکن بھی فریش رہ رہی ہوتی ہے, آپ کی بون اسٹرانگ رہ رہی ہوتی ہیں, وہ چونکہ ان کے پیریڈ اسٹاپ ہو جاتے ہیں تو وہ ایسٹروجن کی ڈیفیشینسی ہونا شروع ہو جاتی ہے آفٹر 50 ایئرس. تو ان کو اگر وہ کیلشیم سپلیمنٹیشن اور وائٹامن ڈی سپلیمنٹیشن ان کو کرنی پڑے گی ادر دین ڈائٹ. ڈائٹ میں تو انہوں نے لینی ہی ہے پروڈکٹس, لیکن وہ اتنی ریکوائرڈ نہیں ہے جتنی ان کو چاہیے ہوتی ہے. لیکن کون سی ایج سے, کیونکہ 3 کیٹیگریز کی ہم نے بات کی, تو کون سی ایج سے آپ کو سپلیمنٹس لینا شروع کر دینی چاہیے؟ بے شک آپ کی ڈائٹ اچھی ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ کو سپلیمنٹس لازمی کھانے ہیں. اچھا دیکھیں, جو ینگ لڑکی ہیں ان کو تو ایسا ضرورت نہیں ہے, جو بالکل ہماری 18 تک کی ایج کے بچے ہیں, بچیاں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, فزیکل ایکٹیویٹی اچھی رکھیں, تو دیٹ از انف. لیکن اگر ان کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے, آج کل بچے زیادہ تر جنک فوڈ کھا رہے ہیں, 18 بلو جو جتنے بھی بچیاں ہیں ہماری, اور وہ گھر کا کھانا نہیں کھاتی ہیں, آرگینک کھانا نہیں کھا رہی ہوتی ہیں, فروٹس ویجیٹیبل سے دور بھاگتے ہیں, دودھ نہیں پی رہی ہوتی ہیں, تو پھر کیا انہیں سپلیمنٹس کا انٹیک کروا سکتے ہیں؟ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ پھر فیمیلس کو اپنے ایئرلی چیک اپس کرانے چاہیے, ونس ان اے ایئر ایک دفعہ اپنے ٹیسٹ کرائیں, کیونکہ کوئی بھی سپلیمنٹ آپ وداؤٹ, جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کی ڈیفیشینسی ہے تو آپ ایسے نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. تو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ پھر آپ اپنی گائنیکالوجسٹ کو وزٹ کریں, اور اس کے اندر پھر آپ کے ٹیسٹ کچھ کرائے جائیں, جس میں ہم آپ کے B12 کرا سکتے ہیں, وائٹامن ڈی لیولس, کیلشیم لیولس کرا سکتے ہیں, پھر جو چیز ڈیفیشینٹ ہے اس کے اکارڈنگلی سپلیمنٹیشن کی جائے, کیونکہ ایکسیس آف منرلز اور وائٹامنز از آلسو ناٹ گڈ, وہ بھی اپنے سائڈ افیکٹس کرتا ہے, دیتے ہیں. اچھا, دوسرا مجھے بڑا کامن سا ہے کہ اگر ہمیں کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کے کیا سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ کیلشیم کی کمی ہے؟ کیلشیم ڈیفیشینسی میں سب سے پہلے تو آپ کو نا ایکس اینڈ پینس, ٹائرڈنیس, آپ کے ہیلس کے اندر چلتے پھرتے آپ کو لگے گا کہ پاؤں کی ایڑیاں دکھ رہی ہیں بہت زیادہ. دس از اے ویری کامن سمٹم کیلشیم ڈیفیشینسی کا. اور کیلشیم آپ اگر لے بھی رہے ہیں, انٹیک ہو رہی ہے, لیکن آپ کو پھر بھی لگ رہا ہے کہ میرے سمٹمز ریلیو نہیں ہو رہے, تو اٹ مینس کہ یو آر وائٹامن ڈی. ہماری میجورٹی پاپولیشن جو ہے وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوتی ہے, تو اگر جب تک آپ وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹیشن ساتھ نہیں کریں گے تو آپ کا کیلشیم باڈی میں ابزارب ہی نہیں ہوگا. تو ان دونوں کی انٹیک امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب جیسے ہم نے ہارمونس چینجز کی بات کی ہے اور یہ ریپڈلی چینج ہو رہے ہیں, اور بچوں میں PCOS کا مسئلہ بچیوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ آتا جا رہا ہے, اور اسی سے لنک کیا جاتا ہے کہ PCOS اگر آپ کو ہے تو آپ کی جو پریگنینسی ہے یا کنسیو آپ نے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. واقعی ایسا ہے؟ ہاں جی, یہ سب فرٹیلیٹی کاز کرتی ہے, لیکن PCOS از اے سنڈروم, اس کو ہم کہتے ہیں پالی سسٹک اوویرین سنڈروم. اٹس اے سنڈروم. سنڈروم مینس اس کے اندر ملٹیپل اس کی مینیفیسٹیشنس ہو سکتی ہیں. کچھ لوگوں میں یہ ڈائریکٹ فرٹیلیٹی کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں اوبیسٹی کر رہا ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں ایکنی کر رہا ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے PCOS. اور کچھ لوگوں کو لین PCOS ہو رہا ہوتا ہے کہ پتلی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے بھی پیریڈس خراب ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, لیکن اٹ ڈز افیکٹ فرٹیلیٹی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو پھر سارا اسیس کرتے ہیں کہ ویئر دا پرابلم از لائنگ. یوزلی PCOS کی لڑکیوں کے اندر, فیمیلس کے اندر یہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کا اوویلیشن یعنی ایگ ریلیز نہیں ہو رہا ہوتا. پھر اس کی ٹریٹمنٹ اس کے اکارڈنگلی کی جاتی ہے, ان کو ایسی میڈیسنز دی جاتی ہیں اور ان کو جس سے ان کا ایگ ریلیز ہوتا ہے, اوویلیشن ہوتی ہے, اور پیشنٹس کنسیو کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ PCOS کے پیشنٹ بالکل بھی کنسیو نہیں کر سکتے, ان کو تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا ہے. سلائٹلی ڈیلیڈ ہو سکتی ہے فرٹیلیٹی, بٹ دے آر ناٹ انفرٹائل. یہ ٹریٹیبل جو ہے, ٹریٹیبل یہ ڈیزیز ہے یا جو سنڈروم ہے. اچھا, کیا ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے بھی خواتین میں جس طرح ڈپریشن اور اسٹریس لیول زیادہ ہوتا ہے, وہ ایک تو آپ کی ڈائٹ اور دوسرا ہارمونل چینجز کی وجہ سے؟ ڈپریشن اور انگزائٹی میں کہتی ہوں اتنا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کا جس کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے. ویسٹ کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ نو ہاؤ ہے. وہاں ذرا سا کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے اگر وہ ڈپریشن میں, وہ فوراً کنسلٹ کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ پوری اپنی لائف گزار دیتی ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی میں, اینڈ دے نیور کنسلٹ اے ڈاکٹر. اب ہمیں یہ چیز چینج کرنی چاہیے. اگر آپ کو ایسے سمٹمس ہو رہے ہیں کہ آپ کو بلا وجہ, جیسے اکثر ہماری جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے کہ جب فیمیلز بیبی ڈلیور کرتی ہیں تو سڈنلی ایک ریپڈ فال ہوتا ہے ہارمونس کے اندر جو پریگنینسی میں چل رہے ہوتے ہیں. تو پیشنٹس کو بہت کامن ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو جاتا ہے. اس سے ایک لیس جو ہے سیویئر فارم ہے پوسٹ پارٹم بلوز ہے, یہ بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے رونا آ رہا ہے, آپ کو اپنے بیبی کی کیئر کرنے کا دل نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اور آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو رہے ہیں, یو مسٹ کنسلٹ یور ڈاکٹر. اور یہ ٹریٹیبل چیزیں ہیں ساری.
ورنہ کیا ہوتا ہے کہ نہ گھر والوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نہ پیشنٹ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, اور وہ اتنی ایگنی میں پیشنٹس ہوتے ہیں. لیکن اب جس ٹائم آئی ہیو مائی کلینک ان ڈیفینس, ساراس کلینک کے نام سے, اب میں نے دیکھا اویئرنیس ینگ لڑکیوں میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ا لاٹ آف ینگ فیمیلز, ان کو جیسے ہی کوئی پرابلم ہوتا ہے دے ڈو کم اینڈ کنسلٹ, اور بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں الحمد للہ. تو جو ہے ہماری جو پچھلی جنریشن ہے نا, وہ بیچاری خواتین جو ہے وہ ساری زندگی بچوں اور خاوند کی خدمت میں لگاتی رہتی ہیں, اپنے اوپر دھیان نہیں دیتی. تو لیکن یہ ایک چینج, اچھا ٹرینڈ آ رہا ہے کہ اب جو ینگ لڑکیاں ہیں ان کو تھوڑا سا بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے دے ڈو کم اینڈ کنسلٹ, اور الحمد للہ ان کو بینیفیشیل اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. اچھا, دوسرا پریگنینسی کی بات ہو رہی ہے, اس کو اور آگے لے کر چلوں گی کہ اگر جن کی شادی ہو رہی ہے, جنہوں نے کنسیو کرنا ہے, اس سے پہلے ان کو کس طرح کے ٹیسٹ کرانے چاہیے کہ تاکہ ان کی بھی ہیلدی پریگنینسی ہو اور جو کنسیو کر رہے ہیں بیبی بھی ہیلدی ہو؟ بالکل, اس کے اندر سب سے پہلے تو امپورٹنٹ ہے, یہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے سب فیمیلس کو بتانا چاہوں گی کہ جو ینگ بچیاں جن کی ابھی نیولی میرڈ ہیں, جن کی شادی ہوئی ہے, ان کو سب سے پہلے تو فولک ایسڈ کی سپلیمنٹیشن اسٹارٹ کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرینٹ وہ آتی ہیں اسٹرینتھس کے فولک ایسڈ آتے ہیں. 400 مائکرو گرامس جو ہے وہ انف ہوتا ہے ایک ینگ فیمیل کے لیے. 5 ملی گرامس پہ ہم تب جاتے ہیں جب کوئی ڈائبٹیز کی ہسٹری ہو یا کوئی فیملی کے اندر کوئی کنجینیٹل انوملیز کا پرابلم چل رہا ہو, تب ہائی ڈوز فولک ایسڈ چاہیے ہوتا ہے. ورنہ 400 مائکرو گرامس تو ہر فیمیل کو جو نیولی میرڈ ہے اس کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے. آئیڈلی جو انٹرنیشنل ریکمنڈیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ کنسیو کرنے سے 3 منتھس پہلے ہی آپ نے فولک ایسڈ اسٹارٹ کیا ہوا ہو. یہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کو پریونٹ کرتا ہے, بچوں کے اندر جو برین اسپائنل کارڈ کے پرابلمس ہوتے ہیں ان کو پریونٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اسپیسیفک ٹیسٹنگ کرانا چاہتے ہیں, اس کے اندر سب سے کامن جو آپ کے بیس لائن ٹیسٹ ہیں, جن کے اندر CBC ہو جاتا ہے, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ, یورین ٹیسٹ, شوگر ٹیسٹ, یہ 3 ٹیسٹ بہت کامن ہے. اور اگر تو انیمیا کامنلی کچھ لوگوں کو رہتا ہے تو ان کو چاہیے اپنا HB الیکٹروفوریسس کرائیں. یہ تھیلیسیمیا کی اسکریننگ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ کا تھیلیسیمیا پازیٹیو آ رہا ہے تو پھر آپ کے ہسبینڈ کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے. اچھا جی, اگر یہ اس طرح کا پرابلم ہے. Exactly. اچھا, دوسرا مجھے بتائیے کہ جس طرح شوگر بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں, پاکستان میں ہم 4تھ نمبر پر غالباً آتے ہیں, تو خواتین میں اگر شوگر ہو تو کیا ان کی پریگنینسی جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے؟ کیا انہیں رسک لینا چاہیے؟ اچھا, ڈائبٹیز کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے, ایک HbA1c کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کا 3 منتھس کا شوگر کا ایک ایوریج آپ کو پرسنٹیج بتاتا ہے. اگر ڈائبیٹک عورتیں پریگنینسی پلان کرنا چاہتی ہیں, سب سے پہلے اپنا HbA1c کرائیں, وہ آپ کا لیس دین 6% ہونا چاہیے. اگر تو وہ 8, 9, 10% پہ گیا ہوا ہے تو بالکل بھی اس ٹائم پہ کنسیو نہ کریں, کیونکہ اگر اس ٹائم پہ کنسیو کر لیں گی, شوگر لیولس خراب ہوں گے تو بیبی کے اندر کنجینیٹل انوملیز, جس میں ہارٹ ڈیفیکٹس, لمب ڈیفیکٹس, اور یہ بہت سی میجر پرابلمس جو ہے بیبی کے اندر ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے اپنے شوگر لیولس کنٹرول کریں, اپنے ڈائبٹیز کا جو بھی کنسلٹنٹ ہے ان سے رجوع کریں, اور پہلے اپنی شوگر نارملائز کریں, دین کنسیو. اور جب پریگنینسی کنسیو ہو جاتی ہے اس کے اندر مزید آپ کے ڈائبٹیز کے جو شوگر کے لیولس ہیں وہ مزید خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ایٹ ٹائمز جو لوگ اورل ٹیبلٹس پہ ہوتے ہیں, ایٹ ٹائمز ہمیں انہیں انسولین پہ بھی شفٹ کرنا پڑ جاتا ہے. اور انسولین بالکل ہارملیس ہے. یہ کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے انسولین نہیں لگانی بے شک ہماری شوگر 600 پہ چلی جائے. دس از ناٹ اے رائٹ کانسیپٹ, کیونکہ ریز شوگر لیولس مدر کے لیے تو ڈیمیجنگ ہے ہی. جو بیبی ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا ریز شوگر لیولس کے اندر. ایٹ ٹائم سڈن انفنٹ ڈیتھ, یہ فیٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر ڈیو ٹو ریز شوگر لیولس. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے شوگر لیولس کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. یہ تو پہلے ایک بیماری ہے نا کہ اگر آپ کو شوگر ہے, بہت سی فیمیلز کو ڈیورنگ پریگنینسی بھی شوگر کاز ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس, GDM جسے ہم کہتے ہیں. کہ ان خواتین کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے, لیکن عام حالات میں جب وین دے آر ناٹ پریگننٹ تب ان کے شوگر لیولس بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن پریگنینسی میں جیسے ہی وہ 20 ویکس کراس کرتی ہیں تو ان کو ان کے شوگر لیولس ریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ دس از ڈینجرس, ایگزیکٹلی. اگر آپ نے اپنا ریگولر چیک اپس نہیں کرائے اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے شوگر لیول زیادہ ہے, تو اس سے ملٹیپل پرابلمس ہو سکتے ہیں. ایک تو میکروسومیا کا پرابلم ہے کہ بیبی آپ کا ضرورت سے زیادہ پیٹ میں بڑا ہو جائے گا, کہ جیسے اگر 28 ویکس کی پریگنینسی ہے تو ہو سکتا ہے 32-33 ویکس کا بیبی اسکین پہ شو ہو رہا ہو. ہاں, اور اس سے پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ اگر کسی کی نارمل ڈلیوری ہونی ہے تو اگر بیبی آپ کا 4 kg کے اوپر اس کا ایٹ ٹرم اس کا ویٹ پہنچ گیا ہے, تو ایک تو آپ کی لیبر ڈیفیکلٹ ہوگی, بیبی کو برتھ انجریز مدر کو ہو سکتی ہیں ایٹ دا ٹائم آف برتھ. بیبی کا ہیڈ اسٹک ہو سکتا ہے, شولڈر اسٹک ہو سکتا ہے جسے ہم شولڈر ڈسٹوشیا کہتے ہیں. یہ اتنی بڑی ایمرجنسی ہے کہ بیبی نہ ویجائنلی ڈلیور ہو پا رہا ہوتا ہے, اس کا شولڈر اسٹک ہو جاتا ہے.
اٹ کین بی لائف تھریٹننگ ایٹ ٹائمس ایز ویل. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سڈن فیٹل ڈیتھ ہو سکتی ہے, IUD ہو سکتا ہے پیٹ کے اندر ریز شوگر لیولس کی وجہ سے. بیبی کے اندر کنجینیٹل ایب نارمیلٹیز یعنی اسٹرکچرل ڈیفیکٹس بیبی میں پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ بالکل بھی اگنور کرنے والی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کی شوگر لیول بڑھ رہی ہے تو اس کا پھر آپ کو کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے. تو یہ آلریڈی رسک پر ہوتے ہیں یا پریگننسی میں اس طرح کی ڈائٹس بھی لے رہی ہوتی ہیں خواتین یا لڑکیاں جس کی وجہ سے ان کی شوگر لیول اسپائک اپ ہو جاتے ہیں؟ ڈائٹ سے تو ڈیفینیٹلی ریلیٹڈ ہے, لیکن ایٹ ٹائمس کچھ لوگ اتنا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں ان کے شوگر لیولس بالکل ٹھیک رہتے ہیں. جو لوگ پرون ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ ایٹ ٹائمس بہت زیادہ فاسٹ فوڈ نہیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں, جنک نہیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں یا میٹھی چیزیں, پھر بھی ان کے شوگر لیولس ریز ہو رہے ہوتے ہیں. پھر ہمیں ان کو ایک کسٹمائز ڈائٹ چارٹ دینا پڑتا ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے, اور ساتھ میں سب سے پہلے ڈائٹ کنٹرول اور ان کو واک ایڈوائز کی جاتی ہے. اگر اس سے نہ کنٹرول ہو رہے ہوں پھر ہم میڈیسنس پہ جاتے ہیں, اور تھرڈ اسٹیپ انسولین ہوتا ہے. اٹس ناٹ کہ ہم فوراً ہی انسولین پہ پہنچ جاتے ہیں. سب سے پہلے ڈائٹ اور ایکسرسائز یا لائٹ واک پیشنٹ کو ایڈوائز کی جاتی ہے. اچھا, دوسرا کیا یہ جو پریگنینسی کے دوران اگر آپ کو یہ ڈائبٹیز ہوئی ہے تو کیا یہ پریگنینسی کے بعد ختم ہو جائے گی یا یہ اب چلتی رہے گی؟ جو GDM ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس, یہ تو ختم ہو جاتی ہے. آپ جیسے ہی 1-2 دن بعد اپنا شوگر لیولس چیک کرتے ہیں یا تو ویری نیکسٹ ڈے چیک کرتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک آنا شروع ہو جاتے ہیں, یا میکسیمم کسی کو 1 ویک لگ سکتا ہے اپنے شوگر لیولس ٹھیک ہونے کے اندر. GDM سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے, لیکن اگر کرونک ڈائبٹیز کسی کو چل رہی ہے وہ تو ظاہر ہے وہ کنٹینیو ہوگی. جسٹیشنل ڈائبٹیز جو ہے وہ پریگنینسی جیسی بیبی ڈلیور ہوتا ہے تو ود ان اے فیو آورز آپ کے شوگر لیولس وہ ڈاؤن ٹھیک. اور وہ کیا ہر پریگنینسی میں ایسا ہو سکتا ہے یا فرسٹ میں یا کسی بھی پریگنینسی میں, یا ہر دفعہ آپ کنسیو کر رہے ہیں اور ہر دفعہ آپ کو یہ والی شوگر ہو رہی ہے؟ جن کو تو GDM ایک دفعہ ہو گیا اس میں چانسز بہت زیادہ ہیں کہ نیکسٹ ٹائم بھی ہوگا, تو پھر ہمیں ذرا ارلی ڈیٹیکشن اس کی کرنی پڑتی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر پریگنینسی میں ہو, بٹ ونس یو ہیو اٹ تو اس میں ریکرنس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اچھا, مطلب اگر ایک دفعہ ہو گیا تو دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ فیمیلز جو ہیں جن کو GDM بار بار پریگنینسی میں ہوتا ہے, دے آر پرون ٹو گیٹ ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈائبٹیز ارلی ان لائف. تو ان کو اپنے ایئرلی چیکس کرانے چاہیے کہ کہیں اپنا ایٹ لیسٹ اپنا HbA1c جو ہے وہ ونس اے ایئر, ایون جب انہوں نے ان کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی ان کو ایئرلی اپنا HbA1c ایک دفعہ کرا لینا چاہیے, جسٹ ٹو سی کہ وہ کہیں ڈائبیٹک تو نہیں ہو گئی. اچھا, اگر ایک تو چلیں انہیں کرونک ڈیزیز آلریڈی ہے, انہیں شوگر آلریڈی ہے اور پریگنینسی انہوں نے کر لی ہے, وہ بھی بچے کے اندر جا سکتی ہے, پرون ہو سکتا ہے بچہ جب وہ ڈلیور ہو جائے؟ بیبی کے اندر بھی چانسز ہوتے ہیں, لیکن یوزلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیبی جب ڈائبیٹک مدر کا پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے جب انسولین اسپائک اس کی مدر سے کنیکشن جب ختم ہوتا ہے تو بیبی ہائپوگلائسیمیا میں چلے جاتے ہیں, یعنی ان کا شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ود ان فرسٹ 30 منٹس جو ہے اس کو بیبی کو بریسٹ فیڈ کرایا جائے, اور اس سے تاکہ بیبی کے جو شوگر لیولس ہیں وہ نارملائز رہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ بیبی میں ٹرانسمٹ ہو. ٹرانسمٹ نہ ہونے کے چانسز ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر. لیکن آج کل کے دور میں یا آج کل جس طرح سمر ہے تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی ہمیں ٹپس دے دیں کہ جو خواتین ہیں, جو ایڈلٹس ہیں یا جو 20 ابو ہیں, یا جو خاص طور پر جو اینڈ والی لاسٹ والی بریکٹ میں آتی ہیں تینوں سٹیجز کی, وہ لوگ کس طرح اپنا لائف سٹائل ان سمرز میں بنائیں, ان کی امیونٹی بھی بوسٹ ہو اور ان کی ہیلتھ بھی اچھی رہے. اچھا, جو ینگ لڑکی ہیں ان کے لیے تو امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ کے اندر جنک فوڈ سے زیادہ فروٹس اور سیلڈس اور جو آپ کی ڈیری پروڈکٹس ہیں ملک کا انٹیک کریں. ٹھیک ہے. جو مڈل ایج خواتین ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے ایک دفعہ CBC کروا کے اپنے ہیموگلوبنس چیک کریں, اسپیشلی جن کے اندر جو سمٹومیٹک ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آئرن رچ جو فوڈس ہیں وہ ان کا انٹیک کریں. اس کے علاوہ جو اولڈ ایج والی ہیں ان کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کیلشیم اور وائٹامن D کی انٹیک بہت امپورٹنٹ ہے. ہائیڈریشن از ویری امپورٹنٹ کیونکہ گرمیاں ہیں, واٹر انٹیک جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. 30 منٹس ڈیلی ایکسرسائز آل ایج گروپس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر سلیپ ہائیجین از ویری گڈ. رات 10 بجے جو ہے سب کو سو جانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈے اور نائٹ کا سائیکل بنایا ہمیں اس کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے. اس کے اگینسٹ جائیں گے تو آبویسلی آپ کی جو باڈی ہے اس طرح کام نہیں کر پائے گی. ڈاکٹر سارہ مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر سارہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح خواتین خاص کر کے اپنا خیال رکھ سکتی ہیں. یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.